अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिला रही है। जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की जंग बंदी में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा करते हुए न सिर्फ एक मुमकिन बड़े तसादुम को टालने में मदद दी है, बल्कि खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर, बरवक्त और मुतवाज़न इक़दामात भी किए हैं। कि पेशरफ्त महज एक सफारती कामयाबी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी वक़ार, एतमाद और असर व रसूख की अक्कास है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार, मुतवाज़न और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर देख रही है, जो न सिर्फ बातचीत का माहौल पैदा कर रहा है, बल्कि इसे नतीजा खेज़ बनाने की सलाहियत भी रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखलिसाना, संजीदा और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में दोनों मुतहारिब फ़रीक आज मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने जा रहे हैं, जो कि बज़ाते ख़ुद एक बड़ी सफारती कामयाबी है। इससे भी ज़्यादा अहम पहलू ये है कि इन मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, जो आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर एतमाद का वाज़ेह इजहार है। आज और कल इस्लामाबाद में होने वाले ये अहम मुज़ाकरात ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी गैर मामूली अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं और इस सारे तनाजुर में ईरान और अमेरिका के आला सतही वफूद की पाकिस्तान आमद इस पेशरफ्त की संजीदगी और अहमियत को मज़ीद वाज़ेह कर रही है। अब पाकिस्तान में होने वाले इन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वैंस कर रहे हैं, जबकि उनके हमरा स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जैसे बासर और करीबी मुशीर भी मौजूद हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि वाशिंगटन इस अमल को किस कदर संजीदगी से ले रहा है और वो इस मौके को एक मुमकिन स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू के तौर पर देख रहा है। दूसरी जानिब ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द का हिस्सा है, जो तेहरान के इस अज़्म को ज़ाहिर करता है कि वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता और अपने मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए तैयार है। अब ये तमाम अवामिल मिलकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि एक ऐसा माहौल भी फ़राहम किया है जहाँ संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात मुमकिन हो सकें। पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझता है कि वक्ती जंग बंदी मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ एक वक्फा फराहम करती है जिसके दौरान सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान एक जामे और देरपा हल की जानिब पेशरफ्त कर रहा है, जिसमें तमाम फ़रीक़ैन के ख़दशात, मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर इस सूरत हाल को गहराई से देखा जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले ये मुज़ाकरात इस बात की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात को संभालने की सलाहियत रखता है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक मौसर और ज़िम्मेदार किरदार अदा करने के काबिल है। माजी में पाकिस्तान को अक्सर दाखिली मसाइल के तनाजुर में देखा जाता था, लेकिन मौजूदा सिफारती कामयाबियों ने इस तासुर को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर उभर चुका है जो ना सिर्फ अपने चैलेंजेस से निपट सकता है, बल्कि आलमी अमन के क़याम में भी कलीदी किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और यही वो पहलू है जो इसे दीगर इलाकाई ताकतों से मुमताज़ करता है। अब इस तमाम तर तनाजुर में अमरीकी सदर का हालिया बयान इस पूरे अमल के हवाले से एक अहम इशारा फराहम करता है, जिसमें उनका कहना है कि अमन मुआहिदे के लिए पेशरफ्त मस्बत समत में जा रही है। मुआहिदा करीब हो सकता है, तवक्को है सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक जो है वो माकूल है, अगर मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फ़ीस वसूली रोकनी होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी अहम पेशरफ्त होगी। अब अमरीकी सदर का यह बयान बज़ाहिर उम्मीद अफ़ज़ा है, हौसला अफ़ज़ा है और इसमें मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से मस्बत तवक्कुआत का इजहार किया गया है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे पहलू भी मौजूद हैं जो मुस्तक़बिल के मुमकिन चैलेंजेस की निशानदेही करते हैं। एक तरफ अमरीकी सदर पेशरफ्त को मस्बत करार दे रहे हैं और मुआहिदे को करीब बता रहे हैं, दूसरी जानिब सख्त नताइज की वार्निंग भी दे रहे हैं, जो इस बात की अक्कास है कि फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का फुक़दान अब भी एक अहम मसला है। ये तज़ाद दरअसल इस पूरे सफारती अमल की नज़ाकत को ज़ाहिर करता है, जहाँ एक मामूली गलती या सख्त बयानबाजी भी मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर सकती है, जबकि दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार एक दूसरे के रवैयों को करार दे रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अभी तक कोई मुकम्मल एतमाद साजी नहीं हो सकी। जबकि आज अमरीकी नायब सदर JD वैंस का पाकिस्तान के लिए रवानगी के मौका पर मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी हैं। ईरानी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे तो हम भी तैयार हैं, हम तामीरी गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद हैं और ये उम्मीद कि बातचीत मस्बत समत में आगे बढ़ेगी। JD वैंस ने इस मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ।
We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. JD वैंस का ये बयान बज़ाहिर नरम और मस्बत नज़र आता है, लेकिन इसमें भी एक मशरूत पहलू मौजूद है कि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का दारोमदार ईरान के रवैये पर रखा जा रहा है, जो एक तरह से सफारती दबाव की हिकमत अमली भी हो सकती है। अब यहाँ ये सवाल नहायत अहमियत इख्तियार कर जाता है कि क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में वाकई देरपा अमन कायम हो सकेगा। इसका जवाब सादा नहीं है बल्कि खासा पेचीदा है, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो इस अमल को मुमकिना तौर पर मुतासर कर सकते हैं। सबसे पहली और बुनियादी रुकावट ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अदम एतमाद है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात गुज़श्ता कई दहाइयों से कशीदा रहे हैं, जिनमें पाबंदियाँ, फ़ौजी दबाव, प्रॉक्सी तनाज़ात और सियासी इख्तलाफात शामिल हैं। इस दौरान कई बार मुज़ाकरात की कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई मुस्तकिल और पायदार हल सामने नहीं आ सका। यही वजह है कि मौजूदा मुज़ाकरात में भी एतमाद की कमी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है, और अगर इस खला को पुर ना किया गया तो कोई भी मुआहिदा आर्जी साबित हो सकता है। दूसरा अहम मसला लबनान का है, जहाँ इजराइल की कार्रवाइयाँ ईरान के लिए एक हसास और बुनियादी मामला है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंग बंदी का इतलाक़ लबनान पर भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसका इत्तेहादी गिरोह सरगर्म है, जबकि अमरीका और इजराइल इस मसले को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं और इसे अलग सिक्योरिटी मसला करार देते हैं। ये इख्तलाफ ना सिर्फ सफारती पेचीदगी पैदा करता है बल्कि मुज़ाकरात के दायरा कार को भी मुतासर कर सकता है। अगर इस मसले पर कोई वाज़ेह और काबिल कबूल हल ना निकाला गया तो ये किसी भी वक्त मुज़ाकरात को तातुल का शिकार कर सकता है और जंग बंदी की हैसियत कमज़ोर हो सकती है। तीसरा और नहायत अहम मामला आबनाए हुर्मुज़ का है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम गुज़रगाह है। दुनिया के तेल की एक बड़ी मकदार इसी रास्ते से गुजरती है और इसलिए यहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत पर फौरी असर डाल सकती है। ऐसे में ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ हैं उन पर टोल टैक्स आयद करने का ख्वाहिशमंद है, जिसे वो अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई कंट्रोल का हिस्सा समझता है, जबकि अमरीका इसकी मुखालिफत करते हुए इसे एक बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह करार देता है, जहाँ किसी भी किस्म की फ़ीस या रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब ये तनाज़ा ना सिर्फ ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को मुतासर कर सकता है बल्कि आलमी मईशत, तेल की कीमतों और तिजारती निज़ाम पर भी इसके दूर रस असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर इस मसले पर कोई मुतवाज़न, काबिल कबूल और अमली हल ना निकाला गया तो ये मुज़ाकरात की कामयाबी में एक बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। अब इन तमाम पेचीदगियों के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान की सालिसी ने इस पूरे अमल को एक मस्बत समत दी है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाबी हासिल की है बल्कि एक ऐसा साजगार, मुतवाज़न और महफूज माहौल भी फराहम किया है जहाँ संजीदा बातचीत मुमकिन हो सके। ये खुद एक बड़ी सफारती कामयाबी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी साबित किया है कि वो महज एक इलाकाई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदार आलमी शराकतदार है जो मुश्किल हालात में भी अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी अहमियत को साबित किया है। गो के मुज़ाकरात के रास्ते में कई चैलेंजेस अभी मौजूद हैं और उनकी कामयाबी का इन्हिसार कई हसास मामलात के हल पर है, लेकिन ये पेशरफ्त एक मस्बत आगाज़ ज़रूर है। अगर पाकिस्तान इसी तरह मुतवाज़न, दानिशमंदाना और फ़ाल तरीके से किरदार अदा करता रहा तो ना सिर्फ ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं बल्कि ख़ित्ते में एक नए अमन के दौर की बुनियाद भी रखी जा सकती है। और दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ है और अगर ये अमल कामयाबी से हमकिनार होता है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी संगे मील भी साबित होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एवीएम रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब में ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त एवीएम शहजाद महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है एजाज मलिक साहब, और वो ये आपके मुज़ाकरात की डेलिकेसी ज़रूर अपनी जगह पर है। ज़ाहिर है ईरानियन साइड के कुछ कंसर्न्स भी हैं एज़ फार इज़राइल इज़ कंसर्न। इज़राइल के लबनान पर हमले जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी हालिया ट्वीट में कह रहे हैं कि उसमें कुछ कमी आई है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को लेके जो है वो अब कंसर्न्स रखता है। अब इस पे पाकिस्तान को क्या करना है, कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी, आपने माशाल्लाह बड़े तफसीली इंट्रो के साथ इस पूरे जो इशू, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, उसके बहुत सारे अवामिल आपने तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो है, पहली बात
کیونکہ ماضی میں بارہا مذاکرات ہوئے لیکن وہ پھر جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی اس کی امپلیمنٹیشن، اور 2 بار تو مذاکرات کے دوران ہی ایران پر جارحیت بھی ہوئی. تو ایران کے اپنے تحفظات بالکل جائز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ایران کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. ایران نے جس طرح 6 ہفتے اپنا دفاع کیا اور اپنی سروائیول کی جنگ لڑی اور اس جنگ میں اس کو کامیابی ہوئی، تو وہ اپنی اس پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے. جبکہ امریکہ اگرچہ یہ جنگ جیت نہیں سکا لیکن بہرحال اس کا ایک سول سپر پاور سٹیٹس ہے، تو وہ اپنے لیے ایک ایسی ایگزٹ چاہتا ہے کہ جس میں اس کی فیس سیونگ رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نومبر میں اپنے مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے کنٹیسٹ کرنا ہے ان کی پارٹی نے، اور ان کے اوپر ڈومیسٹک پریشر بھی ہے. لیکن ایک اور پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ تو امریکہ نے اسرائیل کے مفادات کے لیے، اسرائیل کے پلاننگ پہ جنگ شروع کی، لیکن اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہم امن کی کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں اسرائیل ڈائریکٹلی مذاکرات میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات کا کنسٹرکٹ اس طرح ہوا ہے. تو اس میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور مبصرین اس چیز کے بارے میں بالکل جو ہے نا فکر مند بھی ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ایما پہ اتنی بڑی جنگ کر سکتا ہے تو کیا وہ اسرائیل کے ایما پر ایک سٹیبل اور ورکیبل پیس فارمولا بھی جو ہے اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. یہ ایک کیویٹ ہے اس پوری ایفرٹ میں. اب ہم آ جائیں کہ یہ اس میں پاکستان نے جو شاندار کوششیں کی اور اس میں پھر ایک مناسب وقت پہ پاکستان نے چائنا کو بھی اس میں شامل کیا، تو اور یہ اتنے ہائی لیول ڈیلیگیشنز کا پاکستان آنا یا آنے کے لیے رضامند ہونا خود اس بات کی جو ہے نا گواہی ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایک فلیکسیبل اپروچ رکھیں گے، کیونکہ اس کے بغیر یہ مذاکرات آگے نہیں چل سکتے. اور مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے اگر انہوں نے پاکستان کو رضامندی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکات امریکہ نے دیے یا اس کے جواب میں جو نکات ایجنڈا پوائنٹس ایران نے دیے، تو کسی نہ کسی حد تک ان پر دوسری پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ورنہ اگر وہ 15 پوائنٹ ورسز 10 پوائنٹس ہم دیکھیں اور اگر یہ سارے ہی ناقابل قبول ہوتے فریقین کے لیے تو پھر تو مذاکرات پہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. امریکن وائس پریزیڈنٹ کا شامل ہونا یہ ایک بڑی سیریس بات ہے، اور یہ اس کا سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ امریکہ اس کو ایک میننگ فل ڈائلاگ بنانا چاہتا ہے، اور ایران بھی ظاہر ہے وہ بھی خواہش مند ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں بڑا پر امید رہنا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوں گے اور تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہوئے کوئی ورکیبل فارمولا بن جائے گا جس پہ ایک انڈیورنگ پیس کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. اجازت محمود ملک صاحب، ظاہر ہے دس از جسٹ دا بگننگ. At this stage of negotiations, what should we expect؟ کہ کیا TORs کی حد تک ہی معاملات ڈسکس ہوں گے؟ مذاکرات تک کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوں گے؟ ابھی تو بہت سارے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بھی ضرورت ہے، دونوں جگہوں پہ ریزرویشنز ہیں، کنسرنز ہیں دونوں فریقین کے. تو کیا اس سٹیج پہ یعنی ود ان ون سٹنگ صرف یہی ہو جائے تو خاصا ہوگا؟ کامیابی اسی کو کہا جائے گا؟ دیکھیے جی، ایک اچھی پرسنٹیج تو میں کہتا ہوں کامیابی کی یہ ہے کہ فریقین آپس میں بیٹھنے پہ راضی ہو گئے. اب اس سے آگے یہ دیکھیں، ہمیں شاید ایک راؤنڈ پہ کنکلوژن ہمیں ایکسپیکٹ کرنا اوور آپٹیمسٹک ہوگا، لیکن چونکہ دونوں طرف کے ڈیلیگیشنز بڑے ہائی پاورڈ ہیں، اور جس طرح آپ نے ابھی وائس پریزیڈنٹ کا ان کا بیان سنوایا کہ وہ امپاورڈ ہیں اپنی حکومت کی طرف سے، اور اسی طرح سے
ایران کے بھی وفد میں جو لوگ ہیں وہ بھی اب یہ مینڈیٹ رکھتے ہیں کہ وہ نیگوسیشن کریں. تو میرا خیال ہے اچھے میننگ فل ڈائلاگ ہوں گے اور یہ شاید 1 یا 2 سیشنز میں ہی جو اگر کوئی ایسا اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیا پہلو نہ نکل آئے یا اسرائیل اس ایفرٹ کو سیبوٹاج نہ کر دے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے کل جب اس کے انیشیل کوئی نیوز آتی ہیں. اور پاکستان میں ہوتے ہوئے ہی میرا خیال ہے کہ یہ امن فارمولہ جو ہے اس کے کم از کم اس کا روڈ میپ بن جائے گا. اور ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کے TORs بنانے میں ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے کیونکہ یہ اس میں خطے کے دوسرے ممالک کے بھی کچھ تحفظات ہوں گے. آپ نے ذکر کیا کہ آبنائے ہرمز پہ جو ہے ٹول لگانے کا جو یا کنٹرول لینے کا جو ایران نے اندیا دیا ہے تو دیکھیے آبنائے ہرمز کا ایشو جنگ کی وجہ نہیں تھی. جنگ کی وجہ یہ بعد میں ایک جنگ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تو اس میں ایران تھوڑا فلیکسیبل ہو سکتا ہے. لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے جو کل بیان دیا تھا اس میں انہوں نے سیف پیسج تھرو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی تھی, فری پیسج کی بات نہیں کی تھی. آج اب تھوڑا سا انہوں نے بیان بدلا ہے تو یہ تھوڑے پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں مذاکرات میں کیونکہ یہ اٹس اے بیٹل آف نرو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانینز آر ویری گڈ ایٹ ڈپلومیسی اور نیگوسیشن تو وہ یقیناً اگر کوئی چیز تھوڑی وہ سپیس دیتے ہیں تو اس کے بدلے وہ کافی کچھ گین کریں گے. دیکھیے 40 سالوں سے زیادہ عرصے سے ان پہ پابندیاں ہیں. اگر وہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو وہ اپنی ریکنسٹرکشن اکانومی کو ری بلڈ کرنے میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے میں اور ایون اپنی ملٹری کو اپ گریڈ کرنے میں وہ ان کو کافی جو ہے ریسورسز مل جائیں گے. تو اگر ابنائے ہرمز پہ ان کا ایک سمبولک کنٹرول رہتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عمان کے ساتھ مل کے تو یہ بھی ایک ورکیبل سلوشن ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے جس وقت یہ ڈائیلاگز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈائریکٹلی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیبل پہ تو نہیں ہے لیکن وہ ان کو اس کی فیڈ بیک ضرور جائے گی اور اگر کوئی ایسا اقدام دونوں فریق آپس میں ایگری کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق ہو تو وہ ان کو بھی آن بورڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خطے کے دوسرے ممالک تو جنگ بندی سے ہی بڑے ریلیو محسوس کریں گے کیونکہ UAE میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, بحرین میں نقصان ہوا ہے تو وہ اگر جنگ ختم ہی ہو جاتی ہے تو وہ میرا خیال ہے وہی اسی میں شکر کریں گے اور ان کی تجارت اور ان کی ایکسپورٹس امپورٹس وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے کہ کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اگر یہ امن ہو جاتا ہے. ٹھیک, مذاکرات کے لیے جو بیس ڈاکیومنٹ ہے وہ 10 پوائنٹس ہیں جو ایرانین سائڈ سے سامنے آئے ہیں اور وہ تو ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات ظاہر ہے انہی 10 پوائنٹس کے گرد ہی گھومیں گے اور ان پوائنٹرز کے اندر ظاہر ہے آبنائے ہرمز کا بھی ذکر ہے, ایران پر سے اکنامک سینکشنز لفٹ کرنے کی بات بھی ہے اور پھر جو ایرانی ایلائز ہیں یا جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں وہ یمن کے اندر ہوں یا پھر وہ لبنان کے اندر ہوں حزب اللہ کی صورت میں یا دیگر تو ان پر سے بھی ان پر ہونے والے اٹیکس کو روکنے کی بھی بات کی گئی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ڈویبل ہے یا پریکٹیکل ہوگا US کے لیے اور کیا ایران اس سے کسی کم پر آمادہ ہو جائے گا؟ دیکھیے ایران نے جو اپنی ریڈ لائنز بتائیں ان پوائنٹس کی صورت میں اس میں ایران کا آمادہ ہونا کافی مشکل ہے کیونکہ دیکھیے یہ حزب اللہ یا حماس جو ہے وہ ایران جو امہ کی جو آئیڈیالوجی لے کے چل رہا ہے اس خطے میں اور گریٹر اسرائیل کو ریزسٹ کر رہا ہے تو یہ اس میں ایک طرح سے ان کی ایکسٹینشن ہے, یہ اس کے فٹ سولجرز ہیں جو اپنی قربانیاں دے کے اس کاز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں.
تو ایران اگر اس سٹیج پہ ان کو ابینڈن کر دیتا ہے تو پھر تو اسرائیل کو لیبنان میں پورا واک اوور مل جائے گا، جو کہ ایرانین لیڈرشپ میرا خیال ہے جس طرح وہ اصولی موقف پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑے فرملی رہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں بہت زیادہ اسپیس دیں گے۔ جہاں تک ایک اور مطالبہ ہے یورینیم انریچمنٹ کا، وہ اس پہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں وہ 2015 میں بھی ایگری کر گئے تھے، اور لیٹ جو شہید آیت اللہ ہیں انہوں نے بھی یہ اس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کریں، ہم صرف پرامن مقاصد کے لیے چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایران اس پہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے اور اپنے فردر انریچمنٹ کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دے، اور اس کے بدلے میں سینکشنز ختم ہو جائیں، ایران میں جو ہے ٹریڈ اور ایکسپورٹس وہ ساری چیزیں ایران ان پہ زیادہ فوکس دے۔ تو یہ یعنی گیو اینڈ ٹیک ہی بیسیکلی اس بیس لائن کو جو ہے نا مزید بڑھاوا دے سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اعجاز محمود ملک صاحب، AVM ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے حامد خان مشرقی صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد میں ایران اور US کے مابین ہونے والے مذاکرات کی میز سج رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ مذاکرات کا آغاز ایک نئے سنگ میل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ ٹویٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اب اس طاقتور ترین نئی شروعات میں طاقت ہوگی کس طرف؟ کیا طاقت کا توازن بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس وقت حامد خان مشرقی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مشرقی صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ یہ ٹویٹ کی ہے کہ دنیا کی نئی طاقتور ترین شروعات ہونے جا رہی ہے، تو یہ جو طاقتور ترین شروعات جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ اپنے لیے اپنے حق میں کوئی ٹویٹ کر کے کوئی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، یا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا اور اب کوئی نئی چیز دکھائی دے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے انشور کروانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ جی ان کو جو مار پڑی ہے ایران کے ہاتھوں، اور جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس سب کے باوجود جو امریکہ کی مائٹ ہے وہ وہیں پر ہے، اور امریکہ از اسٹل اے سپر پاور۔ وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہ رہے ہیں جو پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں کس طرح ایک طرح سے ہزیمت سے دوچار ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے پریشر ٹیکٹکس ہیں آن دا ڈائیلاگ جو کل ہونے ہیں، ڈائیلاگز کے اوپر ایک ایک لفظ جو آ رہا ہے وائٹ ہاؤس سے یا اوول آفس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس کے اندر ایک ہی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وہ دھمکا کر ڈرا کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر حالت میں ان کی ٹرمز جو ہیں ایران وہ مان کر اور ایگریمنٹ آگے چلے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل طاقت کے توازن بدلے ہیں، طاقت دنیا میں اب ملٹی پولر ورلڈ پہلے ہو رہی تھی، اب اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ دیکھیے مئی کی جو جنگ ہوئی، پاک بھارت جنگ، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے ہاتھوں فرانس، رشیا، امریکن ٹیکنالوجی زمین بوس ہوئی، اور چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایمرج ہوئی، یعنی کہ چائنا کی مارکیٹنگ ہو گئی، صاف سی بات ہے۔ لیکن وہیں پر ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی، وہ یہ کہ امریکہ کی جو مائٹ ہے وہ اب چیلنج ہو گئی ہے، اور ایران کی جو وار نے اس کو مکمل ایکسپوز کر دیا۔ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اب میں سمجھتا ہوں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ نیکسٹ فیز ول بی ایوالو، یعنی کہ عرب کنٹریز کیا ابھی بھی امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں گے اپنے دفاع کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا امریکہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ اتنا ہی اس کی پراکسی بنا رہے گا؟ کیا اتنا ہی اسرائیل سے بلیک میل ہوگا؟ کیا اسرائیل جب دل چاہے امریکہ کو جنگ کی دلدل میں دھکیل دے؟ کیا اسرائیل جب چاہے امریکہ سے یونائٹڈ نیشن کی ساری قراردادیں ویٹو کرا دے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر امریکہ اپنا سٹیٹس دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس اسرائیل کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے غلامی ہے، اس سے باہر آنا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، آپ بھی جانتے ہیں جوئش لابی اور زائنسٹ لابی کا کنٹرول ان امریکن پارلیمنٹ، ان امریکن میڈیا، ان امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن، سارا کچھ یہودیوں اسپیشلی زائنسٹ کے کنٹرول میں۔ لیکن جو نئی جنریشن ہے، 4.5 کروڑ جو امریکن جو انڈر
25 کی ایج کی ہیں وہ یہ بات بڑی کلیئر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ دوستی میں امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کے توازن چینج ہونے جا رہے ہیں. چائنا ہیز ایمرجڈ ایز اے نیو پاور آلویز. رشیا نے بڑا اپنے آپ کو دکھایا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان خطے کے اندر وہ جو رول انڈیا پچھلے 20-30 سال سے لینا چاہ رہا تھا, پاکستان نے اپنی پروف صلاحیت سے واپس لیا ہے, اور پاکستان نے پروف کیا ہے کہ جو نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر ان دا ایشیا, ان ساؤتھ ایشیا پرٹیکولرلی از پاکستان. اور یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ میرا خیال ہے دنیا کو نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے ریحان کہ اسلام آباد ایسے ڈسکس ہو رہا ہے پوری دنیا میں جیسے واشنگٹن, نیو یارک, لنڈن, پیرس, جنیوا, اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے. یہ میں اور آپ, میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اگین کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے اپنی اکنامیکل ریوائول کا نیٹ ایڈوانٹیج اٹھانا ہے. کراچی پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی شکل میں, سی پیک کی شکل میں, ایف ڈی آئی کی شکل میں, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کی شکل میں. بہت ساری چیزیں ہیں. اٹس اے لانگ پروسیس. بہترین جو اپرچونٹی ہے وہ پاکستان نے دنیا کو بھی دی ہے, اینڈ اٹ از این اپرچونٹی فار پاکستان ایز ویل. پاورز جو ہیں, صدر ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے میرے حساب میں وہ ماسیو ایکسیپشنل پاور ٹیکٹکس ٹو انفلوئنس on the dialogues is nothing more than that. دنیا کے ایک بہت بڑے کانفلکٹ کا اختتام جس انداز میں اللہ کرے کہ ہو, اور اس میں پاکستان کو کریڈٹ جا رہا ہے, اور پاکستان پوری دنیا میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈسکس ہو رہا ہے. فرام ہیئر آن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار کن باتوں پر ہے؟ دو چیزیں ہیں بڑی کریٹیکل. ایک چیز یہ ہے ریحان صاحب کہ وہ کان جو ہے نا جے ڈی وینس کے, وہ کچے نہیں ہونے چاہیے اسرائیل کے حوالے سے. وہ جو بات ہے نا, اگر تو اسرائیل کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں, تو پھر جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. دوسرے اینڈ کے اوپر ایران کے اوپر بھی تھوڑی سی ذمہ داری بڑی کلیئرٹی سے ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں ایران نے اتنی ریزیلینس دکھائی ہے, اتنی ریٹیلیشن دکھائی ہے, اب یہاں پر اس کو تھوڑی سی ریالٹی بھی دیکھنی ہوگی. ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے اوپر جس انداز کا وہ کنٹرول چاہتا ہے شاید اس کو نہیں ملے گا. اس کے بہت سارے اور ریپرکیشنز ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. دنیا میں کہیں بھی اوپن واٹرز کے اوپر ٹیرف نہیں ہوتا. سو یہ ایک بات ہے کہ اس کو کس طرح وہ مینج کرتے ہیں. کیا کوئی 5-10 سال کا ٹیرف کا راستہ نکالتے ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اوپنلی اس کو جنگ کا جو تاوان ہے وہ نہیں دینے کو تیار, جو کہ اس کا حق ہے, ایران کا پورا حق ہے. لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کی سبکی ہے, اور امریکہ اتنی بڑی شکست تسلیم نہیں کرے گا. اس نے تو افغانستان کو بھی چھپ کے پیسے دیے جو بائیڈن نے جو دیے. سو یہ ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. امریکہ بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے, ایران بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے. اسرائیل جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا, نیتن یاہو جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا. سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب ممالک, دیکھیے عرب ممالک نے بڑا سفر کیا ان 6 ہفتوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ڈیسپریٹ ضرورت عرب ممالک کو ہے اس وقت پیس کی اور امن کی اور ریوائول آف دا اکانومی کی, شاید کسی کو نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں تھا, اور عرب ممالک کے پاس رہا کچھ نہیں ہے. آپ اس ریالٹی کو سمجھیں کہ عرب ممالک کا جو اسپیشلی یو اے ای اور قطر اور ان کا جو امیج تھا as a security, as a transit to the world, as an opportunity, as the biggest tourist place, وہ سارا کچھ شامل ہو گیا ہے. تو اس صورتحال میں عرب ممالک کے لیے پیس, سکسیسفل پیس از دا بگیسٹ امپورٹنس. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کچھ ملک کہ جی کچھ عرب ممالک پیس کی طرف ہیں اور کچھ پیس کی طرف نہیں ہیں, میں نے اس کو بڑا ڈیپ ریسرچ کیا ہے. ایسی سچویشن نہیں ہے. ایکچولی دے آل وانٹ پیس, اور اسرائیل اس کو پیس نہیں چاہتا, کیونکہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ عرب ممالک کو اس جنگ میں دھکیل دیا بالکل ٹھیک ہے. حامد خان مشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تیزی سے پھیلاؤ نے جہاں لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا, وہیں سائبر جرائم کے خطرات میں بھی اضافہ کر دیا. آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا ایپس روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں, جن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ واٹس ایپ ہے. لوگ اس ایپ کے ذریعے نہ صرف پیغامات بھیجتے ہیں بلکہ ویڈیو کال, دستاویزات اور مالی معاملات سے متعلق معلومات بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن حالیہ دنوں میں واٹس ایپ اکاؤنٹس ہیک ہونے اور آن لائن دھوکہ دہی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے.
اسی بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر نیشنل سرٹ نے صارفین کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ لوگ اپنے اکاؤنٹس کو ہیکنگ اور سائبر فراڈ سے محفوظ رکھیں. نیشنل سرٹ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کا مقصد عوام کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں. ایڈوائزری میں سب سے اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ صارفین کبھی بھی اپنا جو او ٹی پی یا پن کوڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اکثر ہیکرز مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے او ٹی پی حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کے اکاؤنٹس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. بعض اوقات ہیکرز خود کو کسی دوست، رشتہ دار یا کسی ادارے کا نمائندہ ظاہر کر کے صارفین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نیشنل سرٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ چاہے سامنے والا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، او ٹی پی یا پن کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور اہم احتیاط یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نامعلوم نمبر سے آنے والے لنکس پر ہرگز کلک نہ کیا جائے. سائبر جرائم پیشہ افراد اکثر جعلی لنکس بھیجتے ہیں جن پر کلک کرتے ہی صارف کا ڈیٹا ہیکرز کے پاس چلا جاتا ہے یا موبائل میں خطرناک سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے. اس طرح نہ صرف واٹس ایپ اکاؤنٹ بلکہ فون میں موجود دیگر معلومات بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اسی طرح اگر کسی دوست یا رشتہ دار کے واٹس ایپ سے اچانک رقم مانگنے کا پیغام آئے تو فوری طور پر رقم بھیجنے کی بجائے پہلے کال کے ذریعے تصدیق ضروری کرنی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد ہیکرز اسی شخص کے نام پر دوسروں سے پیسہ مانگتے ہیں. نیشنل سرٹ نے صارفین کو یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ پر جو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ہے اس کو لازمی فعال کریں. یہ فیچر دراصل ایک اضافی حفاظتی طے فراہم کرتا ہے. اگر کسی طرح ہیکرز کو او ٹی پی مل بھی جائے تو بھی اس اضافی پن کوڈ کے بغیر اکاؤنٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اسے ایک ڈیجیٹل ڈھال کہا جا سکتا ہے جو صارف کے اکاؤنٹ کو مزید محفوظ بناتی ہے. ماہرین کے مطابق اگر زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیچر کو استعمال کریں تو ہیکنگ کے واقعات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی صرف حکومت یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر صارف کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. آج کے دور میں ڈیجیٹل احتیاط بھی اتنی ہی ضروری ہو چکی ہے جتنی حقیقی زندگی میں احتیاط ضروری ہوتی ہے. اگر صارف بنیادی حفاظتی اصولوں پر عمل کریں جیسے او ٹی پی شیئر نہ کرنا، مشکوک لنک سے بچنا اور تصدیق کے بغیر کسی مالی درخواست پر عمل نہ کرنا، تو وہ خود کو بڑی حد تک سائبر فراڈ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. مختصراً کہا واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک سنجیدہ مسئلہ بنتے جا رہے ہیں لیکن مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس خطرے کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.